हालेलुया। हम खुदावंद की तारीफ़ करते हैं, सिताइश करते हैं, हम दो सना करते हैं। खुदावंद अपने खुदा को मुबारक कहते हुए उसकी हुजूरी में आते हैं। अब सबके पास ये मौका होगा कलाम के बाद जब हम फेलोशिप करेंगे, जब हम खाने में या चाय में शामिल होंगे, कि आप सवालात कर सकेंगे। और हम इस चीज़ को एक बनाना चाहते हैं, एक आदत कह लें, वतीरा कह लें, बनाना चाहते हैं कि जब कलाम सुनाया जाए और अगर कोई बात ऐसी है जो कि आपके लिए मुश्किल थी, कोई ऐसा पॉइंट है जो आप उस पर फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, या फिर कई दफ़ा हम सवालात के जवाब देते हैं तो उससे और सवालात जो है जन्म लेते हैं, तो कलाम के बाद का जो अरसा है जिसमें हम इबादत फिनिश कर लें तो उसमें आप सवाल कर सकते हैं और आप पूछ सकते हैं। सो ये आज़ादी है और सवाल पूछना बहुत खूबसूरत बात है, क्योंकि उससे जो है हमें क्या बरकत मिलती है, हमें सवाल पूछने से और ज़्यादा कलाम की समझ आती है। सो इस चीज़ को आप याद रखें। हमें एक चीज़ जो है वो उसको आज देखना है, वो है ज़िंदगी और मौत के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम इस टॉपिक के ऊपर आज, हालांकि जो कि हट के है, हमारी जो नॉर्मल स्टडी है वो बुक ऑफ एक्ट्स में से है। सो हम आज बुक ऑफ एक्ट्स की बजाय हम अपनी ज़िंदा उम्मीद के ऊपर देखेंगे कि हमारे लिए क्या खुदावंद ने रखा हुआ है। जब हम इस दुनिया से रहलत करते हैं, जब हम इस दुनिया से चले जाते हैं, तो खुदा ने हमारे लिए क्या इन स्टोर रखा है। खुदावंद खुदा ने हमारे लिए कौन सी बरकत रखी हुई है। और खुदावंद के हुजूरी में जो उसके ईमानदार लोग हैं उनके लिए ब्लेसिंग्स भी हैं, लेकिन कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स हैं जो कि आने वाले दिनों में, आने वाली ज़िंदगी में हमें मिलेंगी। ब्लेसिंग में भी फ़र्क है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, पहले भी इस चीज़ पे डिस्कस हो चुका है कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वो अपना सूरज नेक और बद दोनों पर चमकाता है। ये है जेनेरिक ब्लेसिंग जो कि किसी भी मज़हब के, किसी भी फ़िरके के, इवन के ऐसे लोगों के लिए भी है जो खुदा को गालियाँ देते हैं, जो खुदा को बुरा भला कहते हैं। लेकिन वो ऐसे नहीं है कि जब दिन निकलता है तो जो लोग दहरिए हैं या शैतान के पैरोकार हैं उनके लिए रात ही रहती है, ऐसा नहीं है, उनके लिए भी दिन ही होता है। कुछ ब्लेसिंग्स जो हैं वो खुदा ने बनी नौ इंसान के लिए रखी हैं, लेकिन कुछ ब्लेसिंग्स जो हैं वो किंगडम की ब्लेसिंग्स हैं, बादशाही की बरकतें हैं। कुछ ब्लेसिंग्स सिर्फ उनके लिए हैं जो कि खुदावंद यीशु मसीह की रास्तबाजी के अंदर आ गए। जैसे आप देखें कि बरकत और बरकत में फ़र्क है। जब इसहाक को खुदावंद के बंदा इब्राहिम ने बरकत दी थी, उसकी बरकत में और इस्माइल की बरकत में फ़र्क था, ठीक है। और जब इसहाक ने याकूब को ब्लेस किया था तो याकूब और ईसाऊ की बरकत में फ़र्क था। ईसाऊ और इस्माइल को जो ब्लेसिंग मिली थी वो जेनेरिक ब्लेसिंग्स मिली थी, लेकिन जो इसहाक को और याकूब को बरकत मिली थी, इसराइल को जो ब्लेसिंग मिली थी, वो ख़ास बरकत थी। सो हम जो बुलाए गए हैं, हमारा बुलावा ख़ास इसलिए है क्योंकि उसका रिजल्ट जो है वो ख़ास है, उसकी बरकत ख़ास है। हम उस बरकत को भी लेते हैं जो कि जेनेरिक ब्लेसिंग है, जो कि बाकी दुनिया के लिए है, और उस बरकत को भी लेते हैं जो कि सिर्फ हमारे लिए है। इसीलिए हमें डबल पोर्शन दिया गया, ठीक है, हमें दुगना दिया गया। हम एलीशा की मानद है जिसको एलिया का दूना दिया गया। हम हर चीज़ में जो है वो दुनिया से अलहदा इसलिए हैं, यहाँ पर मैं आपको स्पिरिचुअल प्राइड में नहीं लेके जा रहा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि हम जो है वो, हमें ये ब्लेसिंग्स खुदावंद ने दी हैं। हमारी ब्लेसिंग्स इसलिए अलहदा हैं, इसलिए ज़्यादा हैं, इसलिए डबल हैं कि उन ब्लेसिंग्स को देकर लोग खुदावंद की तरफ आ जाएं, ठीक है। और लोग जो हैं वो देखें और कहें कि क्या इनके पास ऐसा क्या है। और उस सब बरकतों में से एक जो है सबसे बड़ी बरकत, वो है हमेशा की ज़िंदगी, इटर्नल लाइफ, अबदी ज़िंदगी जो खुदावंद ने हमें दी है। मेरे साथ देखें 1 Corinthians chapter 15 और उसकी 50वीं आयत। 1 Corinthians 15वां बाब और उसकी 50वीं आयत लिखा है कि ऐ भाइयों, मेरा मतलब ये है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते, ना फना बका की वारिस हो सकती है।
دیکھو میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں کہ ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے، اور یہ ایک دم میں، ایک پل میں، پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا، کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے، کیونکہ ضرور ہے کہ یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہنے اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہنے۔ اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہن چکے گا تو وہ قول پورا ہوگا جو لکھا ہے کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی۔ اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا؟ موت کا ڈنک گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت ہے، مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم کو فتح بخشتا ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس کی، جیسا ہم نے بھی دعا میں بھی کہا کہ ایک ایماندار جب مرتا ہے تو مسیح کی فتح کا اعلان ہوتا ہے۔ ڈو یو نو دیٹ؟ ایک ایماندار جب اس دنیا میں سے جاتا ہے تو ابلیس کی قوتیں جب اس کی روح کو دبا کر نہیں رکھ پاتی، جب وہ سیدھا خداوند کی حضوری میں پہنچا دیا جاتا ہے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے سے پہلے ایون کہ موسیٰ کی لاش کے اوپر بھی جو ہے وہ ادھر بحث ہوئی تھی میکائیل فرشتے میں اور ابلیس کے درمیان، کیونکہ ہم سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم تھے، اور ادھر جو ہے میکائیل فرشتے نے اس کو سرزنش نہیں کر سکا تھا، اس پر لعنت نہیں کر سکا تھا، کیونکہ سن جو ہے، گناہ جو ہے، وہ کیا تھا کہ وہ غالب آتا تھا اور روحیں جو تھی وہ ان کے قبضہ میں تھی۔ عالم ارواح کے جو دروازے تھے، وہ کنجیاں جو تھیں وہ خداوند کی نہیں ابلیس کے پاس تھیں۔ لیکن اب جو ہے حالات ڈیفرنٹ ہیں۔ جب ہم یسوع مسیح ناصری کے اندر مرتے ہیں، ابلیس کی قوتیں چاہے پورا جتھا بنا کے آ جائیں ہماری روح کو لینے کے لیے، لیکن ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ہماری روحیں جو ہیں وہ خداوند کے پاس جاتی ہیں، جیسا کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ ان قیدی روحوں کو اپنے ساتھ لے گیا، عالم بالا پر لے گیا۔ اب ہم نیچے نہیں بلکہ اوپر کی طرف جاتے ہیں۔ خداوند کا شکر اس بات کے لیے۔ ہمارے لیے خوشی کی بات کیا ہے کہ ہمارا جینا جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے لیے ہے۔ ہمارا جینا بھی گواہی ہے۔ ہمارا جینا جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے کہ ہم ہر بات میں خداوند یسوع مسیح ناصری کو اپنی زندگی کا محور جب بنا کر پیش کریں، اور ہماری موت بھی جو ہے وہ جلال کا باعث ہو خداوند کے، ہماری موت بھی جو ہے وہ خداوند کے جلال کا باعث ہو، to glorify his name, to give glory to his name۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ جب ہم ایمان کی حالت میں مرتے ہیں، کیونکہ جب ہم ایمان کی حالت میں مرتے ہیں تو ہماری موت جو ہے ہمارے لیے ایک دروازہ بنتی ہے جو کہ ہمیں خدا کے آسمان کے اندر، اس بادشاہی کے اندر لے کر جاتی ہے، اس جگہ پر پہنچایا جاتا ہے جہاں پر خداوند کا تخت ہے۔ آپ امیجن کریں کہ ہماری جو دنیا ہے فزیکل، جو ویزیبل ورلڈ ہے، اس کے علاوہ ایک روحانی دنیا بھی ہے۔ کون کون اس چیز پر بلیو کرتا ہے؟ عالم ارواح جس کو کہتے ہیں، روحوں کی دنیا یا روحانی دنیا۔ اسی طرح آسمان ہے، ہم نے یہ پہلے بھی اسٹڈی کر چکے ہیں کہ آسمان ہے، پھر دوسرا آسمان ہے، پھر یہ آسمان ہے، پھر زمین ہے، پھر پاتال ہے، پاتال کے اندر عالم ارواح ہے، اور جہنم کا ایریا ہے، جو فردوس کا ایریا ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اب وہ وہاں پر اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آسمان میں روحیں پہنچائی جاتی ہیں۔ اب یہ میں کہاں سے کہہ رہا ہوں کہ آسمان میں روحیں پہنچائی جاتی ہیں؟ میرے ساتھ دیکھیں ریویلیشن چیپٹر 5 اور اس کی ورس 9، ریویلیشن چیپٹر 6 اور اس کی ورس 9 not 5 لکھا ہے کہ جب اس نے 5ویں مہر کھولی تو میں نے قربان گاہ کے نیچے ان کی روحیں دیکھیں جو خدا کے کلام کے سبب سے اور گواہی پر رہنے کے باعث مارے گئے تھے، اور وہ بڑی آواز سے چلا کر بولی کہ اے مالک، اے قدوس و برحق، تو کب تک انصاف نہ کرے گا اور زمین کے رہنے والوں سے ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا؟ اور ان میں سے ہر ایک کو سفید جامہ دیا گیا۔ ان سے کہا گیا کہ اور تھوڑی مدت آرام کرو، جب تک تمہارے ہم خدمت اور بھائیوں کا بھی شمار پورا نہ ہو لے جو تمہاری طرح قتل ہونے والے ہیں۔ کیا ہے کہ یہ لوگ کہاں پر ہیں؟ یہ قربان گاہ پر، اس تخت کے نیچے جو کہ خداوند یسوع مسیح کا تخت ہے، جو کہ آسمان کے اندر تھرون روم ہے، وہاں پر یہ روحیں موجود ہیں۔ اگر ہمارے بھائی کو اگر کسی نے ڈھونڈنا ہے ان کی روح کو، تو وہ آسمان میں ایمانداری کی حالت میں چکے وہ مرے۔ خداوند یسوع مسیح نے مکاشفہ کی کتاب میں کیا کہا تھا کہ جان دینے تک وفادار رہ
تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. جب میں چھوٹا تھا تو میں سمجھتا تھا کہ یہ شہیدوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. مینس کہ اگر کوئی آ جائے ادھر اور ہم پہ جو ہے حملہ کر دے اور کہے کہ جی ہن دسو یسوع نو چھڑنا ہے یا نہیں چھڑنا, انکار کرنا ہے یا اقرار کرنا ہے, تو اگر اس وقت میں وفادار رہوں تو زندگی کا تاج نہیں. وہ آیت ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو کہ نیچرل یا نارمل ڈیتھ بھی مرتے ہیں, جان دینے تک وفادار رہے. میں اچھی کشتی لڑ چکا جیسا خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے, اینڈ تک, آخری دن تک جب ہم وفاداری کی حالت میں رہیں گے تو پھر ہم خداوند کی حضوری میں پہنچائے جائیں گے. سو ہماری ڈیسٹینیشن کوئی بتائے کہ کیا ہے, جو ہم نے حوالہ بھی پڑھا ہے خداوند کے تخت کے نیچے, ابھی تو نیچے ہی ہے. اور لکھا ہے کہ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو گواہی دینے, کلام سنانے کے سبب سے قتل کیے گئے تھے. ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو کہ جان دینے تک وفادار تھے. ساری زندگی انہوں نے مسیح کو اپنا جو ہے نجات دہندہ مانے رکھا, کبھی مسیح کا انکار نہیں کیا. اور ان میں سے ہر ایک کو سفید جامہ دیا گیا ہے اور ان سے کہا گیا کہ تھوڑی مدت آرام کرو کیونکہ ابھی وہ شمار پورا نہیں ہوا. دیٹ مینس کہ ہم اس دور میں سے گزر رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ تمام لوگ جو ہیں خداوند کی حضوری میں پہنچائے جا رہے ہیں. اگر آج ہم سارے ادھر مر جاتے ہیں تو ہم ان تمام ایمانداروں کو ملیں گے جو خداوند کی حضوری میں ہم سے پہلے پہنچ چکے ہیں. لیکن اگر ہم نے نجات نہیں پائی, اگر ہم نے توبہ کر کے بپتسمہ نہیں لیا ہوا, تو پھر ہم ان سے کبھی بھی نہیں ملیں گے, کیونکہ ہم اوپر نہیں جائیں گے, ہم نیچے کی طرف جائیں گے, اس جہنم کے اندر چلے جائیں گے. اور واپس اس چیز میں آتے ہیں کرنتھیوں 15ویں باب میں کہ اس نے کہا تھا کہ موت پر فتح کا جو دن ہے وہ کب ہے, جب آخری نرسنگا پھونکا جائے گا, جب حیات ابدی کا جامہ پہنا جائے گا. کیونکہ گوشت اور خون بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے, نہ فنا بقا کی وارث ہو سکتی ہے. ہمارا جو بدن ہے یہ جو اس وقت ہے یہ گوشت اور خون ہے, اور ہماری جو حالت ہے وہ کون سی حالت ہے, فنا کی حالت ہے. کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کو جو ہے وہ فنا ہونا ہے, ہم میں سے ہر ایک کو یہ بدن جو ہے وہ دے دینا ہے, اس کو چھوڑنا ہی پڑے گا, کیونکہ اس بدن کے ساتھ ہم خدا کی بادشاہی میں نہیں جا سکیں گے. لیکن سیکنڈ کمنگ کو ایک خاص نام دیا گیا ہے. لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نئے سرے سے کیسے پیدا ہوا جائے. جب یسوع مسیح کے پاس نیکودیمس آیا تھا, اس نے کیا کہا تھا کہ میں کیا کروں, کیسے آسمان کی بادشاہی کی بات ہو رہی تھی وہاں پر, اور خداوند نے کیا کہا تھا کہ جب تک تو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوگا تو خدا کی بادشاہی میں. میرے ساتھ دیکھیں میتھیو چیپٹر 19 Matthew chapter 19 verse 28. Matthew chapter 19 verse 28. یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں. یسوع مسیح ہمیشہ سچ بولتے ہیں, ٹھیک ہے, یاد رکھیں. یسوع جو کہتے ہیں وہ سچ ہے, اور جو کہتے ہیں وہ پورا ہوتا ہے. یسوع نے ان سے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب ابن آدم کس میں, نئی پیدائش میں اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا تو تم بھی میرے پیچھے ہو جو ہو لیے ہو 12 تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے. اور یسوع مسیح کب تخت پر بیٹھے گا, جب خدا کی بادشاہی آئے گی. پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی یہ ہو جائے گا, پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی, جب خدا کا تخت آسمان پر سے زمین پر آ جائے گا, جب ہم خدا کی بادشاہی کے اندر جائیں گے. اور اس ایونٹ کو کیا نام دیا گیا ہے, جب مسیح نئی پیدائش میں, in the new birth. سو واپس جائیں گے پہلا کرنتھیوں 15 باب, اس نے لکھا ہے کہ گوشت اور خون خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے, نہ فنا بقا کی وارث ہو سکتی ہے. یہ جو فزیکل باڈی ہے یہ خدا کی بادشاہی کے اندر انٹر نہیں ہو سکتی. اس سب کو بدلنا ہی پڑے گا. جان دینے تک ہم سب کو وفادار رہنا ہی ہوگا, کیونکہ ہم سب کو جان دینی ہی پڑے گی. اور لکھے کہ میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں.
ہم سب تو نہیں سوئیں گے، مطلب کہ اگر خداوند یسوع مسیح ابھی آ گئے تو کچھ لوگ جو ہیں وہ سو چکے ہیں، کچھ لوگ ابھی بھی جاگتے ہیں، لیکن لکھے کہ ہم سب بدل جائیں گے۔ نئی پیدائش کیا ہے؟ گیٹنگ دا گلوریفائڈ باڈیز۔ نئی پیدائش کیا ہے کہ ہماری یہ والا بدن مر جائے اور ایک نیا بدن ہمیں دیا جائے۔ یہ نئی پیدائش ہے، نیو برتھ، نئے سرے سے پیدا ہونا۔ کیونکہ اس کی آگے کیا لکھا ہوا تھا؟ اینڈ پہ ہم نے ایک خاص چیز پڑھی تھی کہ موت کا ڈنک کیا ہے؟ گناہ ہے۔ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ موت کا ڈنک کیا ہے؟ گناہ ہے۔ دیٹ مینس کہ موت کس کے سبب سے آئی ہے؟ گناہ کے سبب سے۔ کلام میں کیا لکھا ہے کہ تو نے گناہ، جس دن تو نے گناہ کیا، جس دن تو نے پھل کھایا تو مرا۔ سو موت جو ہے ایک شخص کے سبب سے بائبل میں لکھا ہے کہ موت آ گئی، اور ایک شخص کے سبب سے پھر زندگی ہے۔ سو موت کا ڈنک جو ہے وہ کس میں ہے؟ گناہ میں ہے۔ یعنی گناہ آتا ہے اور موت آتی ہے، اور لکھا ہے گناہ کا زور کیا ہے؟ شریعت ہے۔ کیا ہے کہ جب تک ہم اس گناہ گار بدن کے اندر ہیں ہم پر شریعت لاگو ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہم سے گناہ ہوتا رہتا ہے، اور اس لا کے مطابق، اس شریعت کے مطابق ہمارا حساب کتاب ہوتا رہتا ہے۔ اس سب سے چھٹنے کے لیے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے ساتھ دیکھیں رومنس چیپٹر 7، نئی پیدائش کیوں ضروری ہے؟ رومنس چیپٹر 7 لکھا ہے کہ اے بھائیو، کیا تم نہیں جانتے، جو شریعت، میں ان سے کہتا ہوں جو شریعت سے واقف ہیں، کہ جب تک آدمی جیتا ہے اس وقت تک شریعت اس پر اختیار رکھتی ہے۔ چنانچہ جس عورت کا شوہر موجود ہے وہ شریعت کے موافق اپنے شوہر کی زندگی تک اس کے بند میں ہے، لیکن اگر شوہر مر گیا تو وہ اس شوہر کی شریعت سے چھوٹ گئی۔ بس اگر شوہر کے جیتے جی دوسرے مرد کی ہو جائے تو زانیہ کہلائے گی، لیکن اگر شوہر مر جائے تو وہ اس شریعت سے آزاد ہے، یہاں تک کہ اگر دوسرے مرد کی ہو بھی جائے تو زانیہ نہ کہلائے گی۔ یہاں پر یہ عورت کون ہے؟ یہ ہم لوگ ہیں، یہ کلیسیا ہے، یہ ہماری بات ہو رہی ہے، ہم وہ عورت ہیں۔ دوسرا مرد کون ہے جس کی ہونا ہے اس کو؟ خداوند یسوع مسیح۔ اور پہلا شوہر کون ہے؟ پہلا شوہر کون ہے؟ نہیں، شریعت بھی نہیں، کلیسیا تو عورت ہے۔ پہلا شوہر کون ہے؟ کون سی چیز جو ہے وہ آسمان کی بادشاہی کی وارث نہیں ہو سکتی؟ خون اور گوشت۔ پہلا شوہر جو ہے وہ ہماری اولڈ نیچر ہے، ہماری پرانی انسانیت ہے، ہمارا وہ بدن ہے، ہمارا یہ قید خانہ ہے جس کے اندر ہم قید ہیں۔ اسی لیے اس عورت کو اگر وہ دوسرے مرد کی ہونا چاہتی ہے، جس کو نئی پیدائش کہا گیا ہے، اس کو نیا بدن لینا پڑے گا، اس کو نئی انسانیت لینی پڑے گی، اس کو سب کچھ نیا ہی کرنا پڑے گا، نئے سرے سے پھر کیا ہونا پڑے گا؟ پیدا ہونا پڑے گا۔ لیکن اس کو دوسرے کی ہونے کے لیے پہلے سے کیا کرنا پڑے گا؟ چھوٹنا پڑے گا، پہلے سے اس کو آزاد ہونا ہے، پہلے سے اس کو چھٹکارا پانا ہے، ٹھیک ہے؟ جب تک پہلا شوہر زندہ ہے وہ دوسرے کی نہیں ہو سکتی۔ اور یہی چیز جو ہے، یہ موت کے اوپر فتح جو ہے، یہ سب کچھ سسٹم خداوند کا کیا ہے؟ اور ایسی کون سی چیز ہے جس کے وسیلہ سے خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جب تک تو پانی اور روح سے پیدا نہ ہوگا تو نئے سرے سے پیدا، اس کا مطلب ہے نہیں ہوگا۔ پانی سے کب پیدا ہوتے ہیں؟ نہیں، پانی سے تب پیدا ہوتے ہیں جب اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، ہم پانی میں ہوتے ہیں۔ پانی سے پیدا ہونا فزیکل برتھ کو ہے۔ روح سے کب پیدا ہوتے ہیں؟ جب ہم پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں، کیونکہ پانی کی پیدائش جو ہے وہ فزیکل برتھ ہے، ٹھیک ہے؟ پانی کی پیدائش کیا ہے؟ فزیکل برتھ ہے۔ روح کی پیدائش کیا ہے؟ اسپرچول برتھ، ٹھیک ہے؟ سو موت کے اوپر کیسے فتح پائی؟ یسوع نے کیسے موت کے اوپر فتح پائی؟ مردوں میں سے جی اٹھ کر، لکھا ہے کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اس نے صلیب پر دکھ اٹھایا، مرا، دفن کیا گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ ہم کیسے اب فتح پائیں گے؟ خون اور گوشت وارث نہیں ہوں گے۔ موت پر فتح جو ہے پانی ہے۔ حیات ابدی کا جامہ ہمیں ملنا چاہیے۔ ہمارے پاس ایک ہی ٹول تھا جس کو خدا نے ہمیں دیا، جس کی وجہ سے ہنری بھائی یا ان جیسے تمام وہ لوگ جو ایمان کی حالت میں مرے، لیکن کہ جتنے مردے ایمان کی حالت میں مرتے، مبارک ہیں وہ مردے، ٹھیک ہے، جو ایمان کی حالت میں،
وہ کیسے مرے؟ جب ہم پانی کے اندر گئے، اس لیے تو نئی پیدائش اس کو کہا گیا، تو ہمارے یہ پرانی انسانیت، وہ شوہر جو تھا اس کے اندر مر گیا، اور جب ہم پانی میں سے باہر آئے تو ہم اس نئے شوہر کے ہو گئے، یعنی یسوع مسیح کے، نئی پیدائش۔ لیکن کیا ہے کہ ہم سٹل اس بدن میں ہی ہیں، اسی لیے موت کا آنا ضروری ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ ریپچر کی بات ہو رہی ہے، یہ اس ایونٹ کی بات ہو رہی ہے جو کہ نرسنگا پھونکتے وقت ہوگا، اور جو کھڑے ہوں گے، لکھا ہے کہ ہم میں سے جو سوئے ہیں وہ تو اٹھ کھڑے ہوں گے، لیکن جو کھڑے ہیں وہ بدل جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم بھی جو اس وقت زندہ ہوں، ایک سیکنڈ کے لیے موت کا مزہ چکھیں، ہو سکتا ہے کہ ہم بھی ایک سیکنڈ کے لیے یا نینو سیکنڈ کے لیے وی گو تھرو دا ڈیتھ، ٹھیک ہے، اس ڈور میں سے تو گزرنا ہے ہی ہمیں، لیکن یہ ہوگا کہ ہماری جو نظر ہے وہ کس چیز پر ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ لکھا ہے کہ ہم سب سوئیں گے تو نہیں، لیکن سب بدل جائیں گے، یہ ایک دم میں ہوگا، ایک پل میں ہوگا، پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا، کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا، مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ جیسا ہم نے عیدوں کے بارے میں بھی سیکھا ہے، نرسنگے کب پھونکے جاتے ہیں، یا پھونکے جاتے تھے، یا کلام میں پھونکے جاتے ہیں؟ جب نرسنگوں کی عید ہوتی ہے، اور نرسنگوں کو پھونکے جانے کا ایک خاص مقصد تھا، ایک مقصد تھا اعلان فتح کے لیے۔ جب آپ فتح کرتے ہیں تو نرسنگا پھونکتے ہیں، فتح کا شادیانہ بائبل میں اس کو لکھا ہوا، ٹھیک ہے نا، یسوع نے فتح کا شادیانہ بجایا۔ دوسری جو نرسنگے بجائے جاتے ہیں وہ اعلان جنگ کے لیے بلائے جاتے ہیں۔ نرسنگا جب بجایا جاتا تھا خدا کے کلام میں، وہ کال ٹو ورشپ بلایا جاتا تھا، ان گیدرنگ کے لیے بلایا جاتا تھا، دنیا کے لوگ جہاں جہاں بھی ہوتے تھے ان کو واپس بلانے کے لیے، گھر میں بلانے کے لیے نرسنگا بجایا جاتا تھا۔ آخری دور میں یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ مقرب فرشتے اور نرسنگے کی آواز سے آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آواز جو ہے وہ کن کو بلا رہی ہے؟ ان مردوں کو جو زمین میں پڑے سوتے ہیں، ان زندوں کو جو ایمان کی حالت میں خداوند کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں اور اس نئی پیدائش میں شامل ہوں گے، جو اس کوئی موت کے مزہ میں سے گزریں گے، ان لوگوں کو جنہوں نے موت اور زندہ ہونے کا نشان جو ہے وہ پورا کیا ہوا ہے، یعنی کہ they have done the sign، موت اور زندگی میں، ان سب کو وہ نرسنگا سنائی دیا جائے گا۔ دنیا کے لیے وہ کیا ہوگا؟ اعلان جنگ ہوگا، دنیا کے لیے وہ ججمنٹ کا نشان ہوگا، کیونکہ بائبل میں نرسنگوں کی عید کا جو ذکر ہے وہ مکاشفہ کی کتاب میں ہے، جس میں 7 نرسنگے بجائے جائیں گے، اور وہ دنیا کے لیے اعلان جنگ ہے، لیکن ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے وہ ریپچر کا ٹائم ہے، ہمارے لیے وہ زندہ ہو جانے کا ٹائم ہے، ہمارے لیے وہ خداوند کی آواز کو سننے کا، ہمارے لیے وہ شادی کی ضیافت کا شادیانہ ہے۔ لکھا ہے کہ دلہا کے آنے کا جب شور ہوا، وہ شور کیسے ہوا؟ جب فتح کا شادیانہ بجایا گیا، جب وہاں پر یہ اعلان کیا گیا کہ خداوند کی دلہا جو ہے وہ اس کی برے کی شادی آ پہنچی۔ اور بائبل میں کیا لکھا ہے کہ میری بھیڑیں میری آواز جانتی ہیں، وہ کیا کریں گی؟ اس آواز کو سنیں گی اور اس پہ رسپونڈ کریں گی۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ نرسنگا جو ہے ہمارے لیے لعنت اور ججمنٹ لا رہا ہے، وہ ہمارے لیے نیا بدن اور زندگی لا رہا ہے، کیونکہ 2 ہنری ہوں گے۔ ایک ہنری وہ جو کہ ہمیشہ کی لعنت میں چلا جائے گا، جو کہ ہمیشہ کی جو ہے وہ حیات ابدی نہیں بلکہ ذلت رسوائی میں چلا جائے گا، جیسے دانیل کی کتاب میں۔ لیکن ایک ہنری ایسا بھی ہوگا جو کہ خدا کی بادشاہی میں چلا جائے گا، جس کے بارے میں گواہی ہم سن رہے ہیں۔ 2 ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا، ایک چھوڑ دیا جائے گا۔ 2 ہوں گی، ایک لے لیا جائے گا، ایک چھوڑ دیا جائے گا۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے لیے یہ نرسنگا کس صورت میں بج رہا ہے۔ لیکن ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ میرے ساتھ دیکھیں مکاشفہ کی کتاب، اس کا 7واں باب، کیونکہ یہ نرسنگوں کی عید کا جو ہے وہ آغاز ہونے والا ہے، اور وہاں سے اس سے پہلے کہ یہ سب کچھ ہو، ہم سب کو خداوند جو ہے وہ ہم سب کو بدل دیا جائے گا۔ اور لکھا ہے کہ اس کی 9ویں آیت سے، ان باتوں کے بعد میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم، قبیلہ، امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے۔ سفید جامے اس لیے کہ وہ نیا بدن ہے، راست بازی کے کام ہے، ہماری نئی پیدائش ہے،
we have been born again at that point. ہم جو ہے وہ جلالی بدنوں کے ساتھ خداوند کی حضوری میں پہنچا دیے گئے. کھجور کی ڈالیاں اس لیے کیونکہ یہ خیموں کی عید کے موقع پر, عید قیام کے موقع پر خداوند کے حضور میں حکم تھا کہ کھجور کی ڈالیاں لائی جائیں, اور وہاں پر جو ہے وہ خداوند کی عید قیام جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے آسمان میں, اور سیلیبریشن کی تیاری ہو رہی ہے. کھجور کی ڈالیاں ہمیں دی گئی ہیں, اور آگے جا کر اس کا ذکر بھی ہے. لکھے کہ اپنے ہاتھوں میں لیے تخت اور برہ کے آگے کھڑے ہیں, بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتے ہیں کہ نجات ہمارے خداوند کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے, اور برہ کی طرف سے وہ سب فرشتے اس تخت اور بزرگوں اور چاروں جانداروں کے گردا گرد کھڑے ہیں. پھر وہ تخت کے آگے منہ کے بل گر پڑے اور خدا کو سجدہ کر کے کہا کہ آمین, حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالآباد ہمارے خدا کی ہو, آمین. بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ یہ سفید جامے پہنے ہوئے کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے اسے کہا کہ اے میرے مالک, اے خداوند تو ہی جانتا ہے. اس نے مجھ سے کہا کہ یہ وہی ہیں جو اس بڑی مصیبت سے نکل کر آئے ہیں, انہوں نے اپنے جامے برہ کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں. اسی سبب سے یہ خدا کے تخت کے سامنے ہیں اور اس کے مقدس میں رات دن اس کی عبادت کرتے ہیں. جو تخت پر بیٹھا ہے وہ اپنا کیا کرے گا؟ خیمہ ان کے اوپر تانے گا, کیونکہ خیموں کی عید کا اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے, عید قیام کی اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے. کھجوروں کی ڈالیاں جو ہیں وہ عید قیام کا جو ہے وہ اناؤنسمنٹ تھی, اگر آپ احبار 23 باب میں پڑھیں. سو نرسنگوں کی عید شروع ہونے والی ہے, کھجوروں کی جو ڈالیوں والی خیموں کی عید جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے, اور ہم سب خدا کی حضوری میں پہنچا دیے جائیں گے. اور جب 7واں اور آخری نرسنگا پھونکا گیا تب کیا ہوگا؟ لیکن کہ پچھلا نرسنگا پھونکتے, آخری نرسنگا پھونکتے, مکاشوہ 11 اس کی 15 میں دیکھیں, جب لاسٹ ٹرمپٹ جو ہے وہ آخری نرسنگا پھونکا جائے گا, جس کا ذکر پالوس رسول نے کرنتھیوں کے خط میں کیا. جب فتح کا شادیانہ بجایا جائے گا, جب موت جو ہے اس کو شرمندہ کر دیا جائے گا, جب ابلیس کو سٹرپ آف کر دیا جائے گا اس کی تمام جو ہے وہ زوم سے, اور ایمانداروں کے لیے تب وہ موقع ہوگا فتح کا. اور لکھے کہ جب 7ویں فرشتہ نے نرسنگا پھونکا تو آسمان پر بڑی آوازیں اس مضمون کی پیدا ہوئی کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہو گئی ہے, وہ عبدالآباد بادشاہی کرے گا. اور 2400 بزرگوں نے جو خدا کے سامنے اپنے اپنے تخت پر بیٹھے تھے منہ کے بل گر کر خداوند کو سجدہ کیا, اور یہ کہا کہ اے خداوند, اے قادر مطلق, جو تھا جو ہے, جو ہم تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ تو نے اپنی بڑی قدرت کو ہاتھ میں لے کر بادشاہی کی, اور قوموں کو غصہ آیا اور تیرا غضب نازل ہوا, اور وہ وقت آ پہنچا ہے کہ مردوں کا انصاف کیا جائے, اور تیرے بندوں اور نبیوں اور مقدسوں اور ان چھوٹے بڑوں کو جو تیرے نام سے ڈرتے ہیں اجر دیا جائے, اور زمین کے تباہ کرنے والوں کو تباہ کیا جائے. اور خدا کا جو مقدس آسمان میں ہے وہ کھولا گیا, اور اس کے مقدس میں عہد کا صندوق دکھائی دیا. کیا دکھائی دیا؟ عہد کا صندوق دکھائی دیا, جو کہ یوم کفارہ, جو کہ ایک اور جو لاسٹ 3 عیدوں میں سے جو پوری ہونے والی ہے, ایک عید کی فلفلمنٹ ہے. کیونکہ کفارے کے دن کیا ہوتا تھا, کاہن جو تھا وہ کس کے پاس جاتا تھا؟ عہد کے صندوق کے پاس. ہم اس کفارے کا جو مسیح کی صلیب کا کفارہ ہے, مسیح نے صلیب میں دیا ہے, ہم پھلوں کے طور پر خدا کے عہد کے صندوق کے سامنے پہنچائے جائیں گے. خداوند کے عہد کے صندوق کو جو آسمان میں ہے ہم دیکھیں گے. سو یہ ان تینوں عیدوں کی وہاں پر فلفلمنٹ ہوتی نظر آتی. نرسنگے بج رہے ہیں کیونکہ نرسنگوں کی عید ہے, خیمہ خدا کا لگا دیا گیا ہے, کھجوریں ہاتھ میں ہیں کیونکہ عید ہے, اور آسمان پر مقدس کھولا گیا, عہد کا صندوق دکھائی دیا کیونکہ ہم سب شاہی کائنوں کا فرقہ مقدس قوم ہے, کیونکہ کفارے کی عید ہے, اور ہم سب کو خداوند کی حضوری میں قیدر کیا گیا. اور لکھا ہے کہ ان کو کیا کیا جائے, مردوں کا انصاف کیسے کیا جائے گا؟ ان کو اجر دیا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ اجر دیا جائے گا. لیکن زمین کے تباہ کرنے والوں کو تباہ کیا جائے گا. سو ہمارے لیے اجر کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی. ہمارے لیے اجر کیا ہے؟ نئی پیدائش. ہمارے لیے اجر کیا ہے؟ گوشت اور خون نہیں, جلالی بدن. ہمارے لیے اجر کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے خداوند کی حضوری میں فتح. ہمارے لیے اجر کیا ہے؟ موت پر فتح, کبھی پھر ہم مریں گے نہیں. اور لکھے کہ ان کے آنسوں کو خداوند پہنچ دے گا. سو ہنری کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا ہوا اس کے ساتھ؟ اس وقت کہاں پہ ہے؟ خداوند کے تخت کے نیچے. اور ہم بھی اگر ہنری کی طرح, اپنے بھائی کی طرح خداوند کی حضوری میں ابھی مر جائیں تو ہم خدا کے تخت کے نیچے پہنچائے جائیں گے. لیکن تب جب ہم نے اپنے پہلے شوہر سے چھٹکارا پا لیا ہے, طلاق لے لی ہے, اس کو مار دیا ہے. کیسے مارا ہے؟ توبہ کر کے بپتسمہ. لیکن اگر خداوند ابھی آ جائیں اور ہم نے نہیں کیا ہوگا
साडा पहला शौहर जिंदा है तो दूसरा शौहर क्या कहेगा कि मैं तुझे नहीं ले सकता क्योंकि तू जानिया कहलाएगी, तुझे मैं नहीं ब्याह सकता, तेरा पहला शौहर जिंदा है, सो हमें उसको मारने की ज़रूरत है, वी नीड टू किल हिम। लिखा है कि अपने बदनों को हमने ऐसी कुर्बानी होने के लिए दे देना है जो जिंदा और पाक, या उसकी जो कंप्लीशन होगी वो कब होगी, जब खुदा यीशु से आ जाएगा। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।